अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमेशा की तरह आपके सामने। और बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। ख़ास तौर पे जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी होती है कि आप पूरी वीडियो माशाल्लाह देखते हैं, बिकॉज़ मैं ना कोई नाच गाना बेचता हूँ ना कुछ और। बहुत खुशी होती है जब आप लोग इल्म हासिल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए सबके लिए आसानी का मामला करें। तो इंशाल्लाह आइए हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो आई एम श्योर, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ के अंदर। और ये आप एक डिफरेंट तरीके से ये सीरीज़ मेरे साथ कर रहे हैं। आपको पहले हमारी लाइव बैठक होती थी, इसलिए रमज़ान बैठक वो देखने का बहुत आप लोगों ने पज़िराई दी। तो इस दफ़ा आप मुझे एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। मैंने सोचा यार इस दफ़ा हम इल्म के ऊपर बात करें, और बहुत सारा इल्म इंशाल्लाह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही दिया हुआ है। क्योंकि इन्फाक, मैं डॉक्टर अमजद साकिब के साथ एक सेशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा उनके जो है ना यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसका एक जो पिलर है वो है इन्फाक, यानी कि बांटना, अल्लाह के दिए में से देना, कौन सा अपनी जेब से देना है। तो मैं उसी सिलसिले में मैंने कहा इल्म का जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है मैं उसको भी आपके साथ बांटूँ। हम बात कर रहे थे डिफरेंट लैंग्वेज पैटर्न्स की। अच्छा, एक और सूरत है सूरह यूनुस, उसकी आयत नंबर 26 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद दुनिया में नेक काम किए, यानी कि और फिर आखिरत में यानी कि अच्छा सिला यानी जन्नत होगा, और इससे कहीं ज़्यादा इनाम व इकराम भी यानी दीदार इलाही, इनके चेहरों पर ज़िल्लत और स्याही ना होगी बल्कि खुशी और चमक होगी। ये है जन्नती लोग जो इसमें हमेशा रहेंगे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का लैंग्वेज पैटर्न हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं A=B, यानी कि नेक लोग = जन्नत, नेकी का सिला जन्नत। यानी ये भी एक पैटर्न है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसने मुझे छेड़ा, मैं चिढ़ गया, A-B, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और उनको इनाम, नेकी की तो इनाम मिलेगा, दीदार इलाही होगा, ज़िल्लत ना होगी। A=B, जब दीदार इलाही होगा तो ज़िल्लत नहीं होगी। और जन्नती लोगों की निशानियाँ बताई जा रही हैं, ठीक है। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पैटर्न है जो हमें कुरान में कई जगह देखने को मिलता है बाय द वे। और फिर इसी की एक और एक्सटेंशन है कि अहले जन्नत कोई तकलीफ़ नहीं, सूरह हिजर की आयत नंबर 48 है, ठीक है। अहले जन्नत को जन्नत में किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी और ना ही वो इससे निकाले जाएंगे। ये भी इससे मिलता जुलता एक पैटर्न है। फिर एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत आम इस्तेमाल करते हैं, वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब ये सूरह रहमान की आयत नंबर 46 है, जो भी शख्स भी अपने रब के हजूर पेश होने का खौफ रखता है इसके लिए 2 बाग हैं। कॉज इफ़ेक्ट, खौफ, अल्लाह से मिलने का खौफ रखना, ये एक कॉज, ये क्या कॉज कर रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, 2 बाग है। जबकि हम इस कॉज एंड इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, उसने मुझे घूर के देखा, मुझे गुस्सा आ गया। जबकि आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कितनी खूबसूरती से इसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट के पैटर्न को, कि कॉज अल्लाह का खौफ और इफ़ेक्ट बाग, जन्नत में बाग। तो ये अच्छा, इस कॉज एंड इफ़ेक्ट को अगर मैं कहूँ, बाय द वे A और B का भी पैटर्न मैं एक बार दोबारा रिपीट करके आपको बताता हूँ। A और B भी है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए इनको अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। अच्छा, इसमें A एंड B भी है और इसमें विजुअलाइजेशन फिर से आ गई। और वहाँ वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे, उनके लिबास रेशम के होंगे। अब देखिए कि ईमान लाए, नेक अमल किए और इक्वल टू उनको जन्नत दे दी गई जिसमें से नहरें बह रही हैं। फिर ये विजुअलाइजेशन शुरू होती है, नहरें बह रही हैं, सोने के कंगन है, मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे, उनके लिबास रेशम के होंगे, ठीक है। इसी तरह मैं एक विजुअलाइजेशन की एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, और मेरे सामने है कि ये सूरह साद की आयत नंबर 49 to 54 है। ये एक नसीहत है और मुत्तकी लोगों के लिए बेहतरीन ठिकाना, बागात अदन के दरवाज़े इनके लिए हमेशा खुले रखे जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से विजुअलाइजेशन शुरू हो रही है। इसी में वो तकिए लगाए बैठा ना, विजुअलाइज़ करें, मैं चाहता हूँ आप भी विजुअलाइज़ करें मेरे साथ साथ, ठीक है। सोचें, ठीक है, बागात अदन के दरवाज़े आपके लिए खुल गए, आप इसमें तकिए लगाए हुए बैठे हैं,
پھل اور مشروب بکثرت طلب کریں گے، ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ اچھا پھر ایکٹیو ویژولائزیشن کی طرف کی بھی آئی ہے، سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 16، کچھ چہرے ایسے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ویژولائزیشن، ایکٹیو ویژولائزیشن کی انتہا ہے یہ، کیا خوبصورت ویژولائزیشن کرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس جنت کی، جہاں پر اپنی اس مخلوق جنت کی جہاں انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سوچئے کہ پاور آف ویژولائزیشن کتنی پاورفل ہے، ویژولائزیشن یہ اتنا بڑا موٹیویٹر ہے، اگر آپ اس کو صرف ان آیات کو اس طرح ویژولائز کر کے سمجھنا شروع کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ کتنا بڑا موٹیویٹر ہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں پر کاز اینڈ ایفیکٹ اور اے اور بی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ نیگیٹو طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس نے مجھے گھور کے دیکھا، مجھے غصہ آ گیا، اس نے میری گاڑی کے آگے ہارن مارا، میں نے اس کا منہ توڑ دیا۔ ارے بھائی ایک بات میری یاد رکھنا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ گول سیٹنگ پہ بھی بات کروں گا کہ ہمیں زندگی کی گول سیٹنگ کرنی کیسی چاہیے، لیکن اس سے پہلے نا میں آپ کو چاہوں گا کہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ٹھیک ہے۔ سو آپ ایک چکی جو ہے نا یا آپ ایک چرخے کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے آپ سے کچھ سوالات کیا کریں۔ ایک تو جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق خراب کرنا ہو، لڑائی جھگڑا کرنا ہو تو پوچھیں اپنے آپ سے از اٹ ورتھ اٹ، کیا یہ اس قابل ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں یا میں بچ جاؤں، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ، آسک یور سیلف دس کوسچن۔ صرف یہ ایک سوال پوچھنے سے آپ یقین کریں، میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا جب، اور میں جب ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں تو 90%، میں مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں، 80 سے 90% لوگوں کو اپنے سوال کا، اپنی اس حرکت کا خود بخود جواب مل جاتا ہے، جسٹ بائی ون کوسچن، از اٹ ورتھ اٹ۔ سو اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں، آپ نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں، لوگ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، طمع کی کوئی حد نہیں ہے، اور مجھے کہتا نا پیٹ بھرنے ہونے کی یعنی کنٹینٹمنٹ کی بہت حدیں ہیں۔ اگر آپ کنٹینٹ نہیں ہیں تو پھر آپ تمام حدیں پار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ سے کوئی بھی چیز لیں، مثلا آپ نے نئی گاڑی لینی ہے، 4 سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے، اس کو میں کہوں گا 4 کوڈرنٹس میں، آپ کی اسکرین پہ بھی شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ سو وہ 4 کوڈرنٹس میں اس چیز کو تولیں۔ پہلا کوڈرنٹ ہے واٹ ول ہیپن وین آئی گیٹ اٹ، ایسا کیا ہوگا جب مجھے یہ نئی گاڑی مل جائے گی، کیا مجھے سرخاب کے پر لگ جائیں گے، کیا میں کوئی نئے توپ چلا لوں گا، کیا مطلب مجھے کیا ہو جائے گا، اور کیا یہ میری واقعی ضرورت ہے یا میں کہیں اسراف تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اپنے آپ سے پوچھیں واٹ ول ہیپن اف آئی ڈونٹ گیٹ اٹ، ایسا کیا ہوگا اگر یہ مجھے نہیں ملی، تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی، کیا آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ اب سوچئے جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے یہ 4 سوال پوچھیں گے نا، اب دیکھیے گا کہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں کتنا سکون، اطمینان آ جائے گا، آپ کو صبر سیکھنا آج سیکھ لیں گے آپ۔ پھر اگر آپ یہ بھی پوچھیے اپنے آپ سے ایسا کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ مل جائے گا، جی واٹ ول ناٹ ہیپن اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ، ایسا کیا نہیں ہوگا اگر یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور چوتھا سوال اپنے آپ سے پوچھئے واٹ ول ناٹ ہیپن وین یو گیٹ اٹ، جب یہ آپ کو گاڑی مل جائے گی، یہ بنگلہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے جو نہیں ہوگا، کہ آپ کی کوئی زندگی میں، مطلب یہ بڑے سمپل سے 4 سوال ہیں، یہ زندگی کی چرخی میں اگر آپ ڈالتے ہیں نا تو بڑے خوبصورتی سے آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ all resources you need to bring a change within you are only within you، وہ تمام ریسورسز، وہ تمام سہولتیں جو آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، وہ صرف اور صرف آپ ہی کے اندر موجود ہیں، انٹرنزک ہیں،
آپ کے اندرونی ہیں. باہر کی کوئی دیکھیں باہر سے میں آپ کو جتنا مرضی وہ ہے نا گرما دوں اور موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں اور میں آپ کو اڑا کے رکھ دوں اور پھر آپ کو میں کہوں یہ پین لے کر جاؤ، بلکہ جب وہ میزائل مار رہے ہو نا کوئی تو وہ تلوار پکڑنا اور کہنا اللہ اکبر، میزائل کو تلوار سے اڑا دینا. اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اور آپ چاہیں تو نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر وہ میزائل مار رہے ہیں تو تم بھی میزائل بناؤ نا. کس نے روکا ہے؟ اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنے علم میں اضافہ کرو، اپنی صلاحیت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا علم سیکھنے کے لیے صحابہ کو یمن کے باہر کہیں پر بھیجا تھا. وہاں پر وہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے پاس نہیں بھیجا تھا، غیر مسلموں کے پاس بھیجا تھا. سو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم، اور کسی سے بھی لے سکتے ہیں. علم کسی کی میراث نہیں ہے. ہاں علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ضرور ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو وہ ہے کوارڈرنٹس ہیں، ہیپن، ناٹ ہیپن، گیٹ اٹ اینڈ ناٹ گیٹ اٹ. سو میں دوبارہ سوالوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں. واٹ ول ہیپن وین یو گیٹ اٹ؟ جب آپ کو مل جائے گا تو ایسا کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ؟ اگر آپ کو نہیں ملے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واٹ ول ناٹ ہیپن وین یو گیٹ اٹ؟ جب آپ کو نہیں ملے گا تو ایسا، جب آپ کو ملے گا تو کیا چیز ہے جو نہیں ہوگی؟ اینڈ واٹ ول ناٹ ہیپن اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ؟ اور اگر یہ آپ کو نہیں ملے گا تو کیا نہیں ہوگا؟ یا آپ کے گھر والے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یار آپ نئی گاڑی نہیں لے کے آئے ابو، نکلے گھر سے باہر. ایسا تو نہیں کریں گے نا. سو سوچئے گا اس بارے میں. جب بھی آپ زندگی میں کوئی فیصلہ کریں سوچیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایون اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں سوچیں. ٹاکسک لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ یار اگر میں اس شخص سے دور ہو جاؤں گا تو مجھے فائدہ ہے، یا مجھے شخص کے ساتھ رہوں گا تو مجھے فائدہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ خون کے رشتے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن دوستی کے رشتے، پیار محبت کے رشتے ہمارے اختیار میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کہتے ہیں نا میری طرف 1 قدم آؤ، میری طرف 10 قدم آؤں گا. تو جو آپ سے پیار سے بات کرے آپ اس سے 10 گنا زیادہ پیار سے بات کریں. اللہ کی سنت ہے یہ. لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر اس سے ابو لہب اور ابو جہل بنا دیتے ہیں. تو بچیے اس سے، اس دن سے بچیے جب اللہ آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ جاؤ جو کر لو جو کرنا ہے. سو اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو ہم کر رہے تھے، ایک اور میں آپ سے مزیدار پیٹرن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے نزدیک بہت ہی مزیدار پیٹرن ہے. اور اس پیٹرن کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار سی ایک اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا کہ رچرڈ بینڈلر جو کہ NLP کا بانی ہے، وہ کہتا ہے کہ NLP gives you freedom. سو کس چیز کی فریڈم؟ فریڈم آف چوائس. کریکٹ. نا اب یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے ایک بات آپ کو سمجھانی تھی فریڈم آف چوائس کی، تو میں نے آپ کو رچرڈ بینڈلر کے نام سے اس کی کوٹیشن سنائی. اسے کہتے ہیں کوٹ کرنا، کسی کو کوٹ کرنا. کہ اب آپ کو یہ لگے گا یار رچرڈ بینڈلر نے یہ کہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بات بڑی معنی خیز بھی ہے اور معنی والی بھی ہے اور زور والی بھی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں NLP کی زبان میں کوٹس. اچھا کئی دفعہ یہ ڈبل کوٹس ہو جاتی ہیں. مثلاً رچرڈ بینڈلر نے مجھے کہا کہ اس کے استاد نے اس کو کہا، یا میرے استاد نے مجھے بتایا کہ رچرڈ بینڈلر نے یہ کہا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے استاد کی کوٹ کے اندر ایک اور کوٹیشن شامل کر دی. ٹھیک ہے. سو اب اس پیٹرن کو دیکھتے ہیں قرآن میں یہ پیٹرن ہمیں کہاں مل رہا ہے. سورہ رعد ہے آیت نمبر 23-24. یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے، اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کوٹ سلام ہو تم پر. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے الفاظ کوٹ کر رہے ہیں، سلام ہو تم پر. دنیا میں تم نے جس طرح صبر سے کام لیا آج اس کی بدولت تم اس اجر کے مستحق ٹھہرے ہو، پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام سے ہمیں یہ کوٹیشن سنائی. اسی طرح سورہ زخرف
آیت نمبر 71 to 73، اہل جنت کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں ان کے یہاں وہاں موجود ہوں گی۔ اب دیکھیے ویژولائزیشن آلموسٹ تمام ان آیات کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ ان سے کہا جائے گا، اب یہ دیکھیے یہاں پر کوٹ آ رہا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ہمیں یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے ہو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تمہارے لیے یہاں پر کثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ کوٹیشن، ٹھیک ہے۔ اگین دیکھیے کیا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیکنیک ہمیں وہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہے قرآن سے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سفر میں جب اکٹھے نکلے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی ویورز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہم نے جو علم بانٹا، جو علم اللہ نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کو بانٹا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں، ہمارے میزان میں قیامت والے دن قبول فرمائیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہوں جنت الفردوس الاعلیٰ میں کہ اللہ ہم نے یہ محفلیں تیری رضا کے لیے سجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔